औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ताकीद में हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा की, जिसकी मिसाल है हमारे पास इन्नल्लाह लगफूरुन, इन्नल्लाह लगफूरुन। यहाँ पर ये जो इन्ना है और ला है, ये दोनों ताकीद के लिए है, जोर देने के लिए। अगर हम आम जुमला कहें तो आम जुमला होगा अल्लाहु गफूरुन, ठीक है। फिर हमने जुमला फ़ेलिया में ताकीद पैदा की और जुमला फ़ेलिया में हमें दो जुमले मिले, एक माजी और दूसरा मुजारे, सही है। फिर माजी में हमने ताकीद पैदा की लक़द समी अल्लाहु। यहाँ पर अगर हम आम जुमला देखें तो वो है समी अल्लाहु, यानी अल्लाह ने सुना। लक़द समी अल्लाहु, इसका मतलब होगा अल्लाह सुन चुका है या वाकई अल्लाह ने सुना। लक़द माजी को माजी करीब के मायने में बदल देता है, ये हम सीख आए हैं। फिर फ़ेल मुज़ारे की अगर हम मिसाल लें तो इसकी मिसाल है ला यंसुरन्न। यहाँ पर ये जो आम जुमला है वो है यंसुरु। यंसुरु का मतलब है वो मदद करता है या वो मदद करेगा या वो मदद कर रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पर नून मुशद्दद यानी शद वाला नून और साथ में लाम भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका तर्जमा खालिस मुस्तकबिल में हो जाएगा और इसका तर्जमा होगा वो ज़रूर मदद करेगा। ये वो बातें हैं जो हम पीछे अपनी क्लासेस में सीख आए हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। तो अब तक हमने ताकीद में ये तीनों जुमले और इनकी एक्टिविटीज की। फिर आगे हम इन तीनों जुमलों को जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया यानी कि माजी और जुमला फ़ेलिया यानी कि मुज़ारे, इन तीनों को हम सवालिया बनाएंगे और साथ ही साथ हम इन तीनों को मनफी यानी नेगेटिव भी बनाएंगे, सही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों जुमलों पर थोड़ा गौर करें, ठीक है। पहला जुमला है जैसे लिखा इन्नल्लाह गफूरुन या फिर इन्नल्लाह लगफूरुन, सही है। फिर दूसरा जुमला है लियअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि पहले जुमले में इन्ना का इस्तेमाल हुआ है यानी कि ज़ेर के साथ इन्ना, और दूसरे जुमले में अन्ना का इस्तेमाल हुआ है यानी कि ज़बर के साथ अन्ना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? हम वैसे आगे चल लेते सवालिया और मनफी जुमला करना, लेकिन कुछ और बातें हैं जो हमने इन्ना और अन्ना के बारे में समझनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्ना और अन्ना में फ़र्क। पहले इन दोनों जुमलों को गौर से देखें। ये दोनों ताकीद के लिए आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कुछ मुख्तलिफ होता है और आज हम वो सीखेंगे। पूरी तवज्जो यहाँ दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आए और हम देखें तो सबसे पहली पॉइंट जो आपने अपनी जहन में रखनी है वो ये कि इन्ना और अन्ना दोनों ताकीद के लिए आते हैं, दोनों जोर देने के लिए आते हैं, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल और असर कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। पहले हम अन्ना फिर इन्ना के बारे में देखेंगे। अन्ना के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और इन्ना के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो अन्ना की तरफ आप अपनी तवज्जो दें। तो अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, खास तौर पर फ़ेल के बाद, ठीक है। याद रखें कि अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, जबकि इन्ना जुमले के शुरू में आता है।
آپ نے جو بھی ابھی تک جملے دیکھے ہیں وہ سب انا پر مشتمل تھے، کیونکہ ہم نے وہ شروع میں استعمال کیے تھے۔ اگر آپ انا کو جملے کے بیچ میں، یعنی جملے کے بیچ میں آپ زور دینا چاہتے ہیں تو آپ انا استعمال نہیں کریں گی بلکہ انا استعمال کریں گی، صحیح ہے۔ اور دوسرا، ان معنی کو مصدر میں بدل دیتا ہے، یعنی جملے میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ یہ آپ کو مثال کے ساتھ واضح ہو جائے گا، ابھی آپ اتنا نہ سوچیں، بس اتنا سوچیں کہ جیسے ہم نے ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ ان مبتدا پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے اور خبر کو مرفوع رکھتا ہے، یعنی جملے کو پورا آن کر دیتا ہے، لیکن ان یہ بھی جملے کو آن ہی کرتا ہے۔ ان کے بعد آنے والا اسم ان اور خبر ان ہی کہلاتی ہے، لیکن وہ پھر پورے جملے، کیونکہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے نا، تو اس جملے کا حصہ بنے گا، یا تو فاعل بنے گا، کیونکہ عام طور پر فعل کے بعد آتا ہے، تو فعل کے ہمارے پاس پارٹس ہیں، ایک فعل کے بعد فاعل آتا ہے، دوسرا مفعول آتا ہے۔ تو ان جب فعل کے بعد آئے گا تو یا تو وہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، جبکہ ان جو کہ جملے کے صرف شروع میں آتا ہے تو وہ فعل یا فاعل وغیرہ نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی مضاف الیہ بنے گا، یعنی وہ جملے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ شروع سے ہی اپنا ایک الگ جملہ ہوگا جو اپنا اسم و ان رکھے گا اور خبر و ان رکھے گا، جبکہ ان اپنے اسم و ان اور خبر و ان کے ساتھ مل کر یا تو فاعل بن جائے گا یا تو مفعول بن جائے گا یا مضاف الیہ یا کچھ اور حصہ بن جائے گا۔ ہم انشاءاللہ مثال سے دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں تیسری چیز یاد رکھ لیں کہ اس کے ساتھ لام تاکید نہیں آتا، جبکہ ان کے ساتھ لام تاکید آتا ہے، اور اس کے بعد اس سے مبتدا یعنی منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جو ہم پہلے ہی دیکھ آئے ہیں، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کا اپنا اسم، اپنی خبر ہوتی ہے اور اس پر لام تاکید آتا ہے، جبکہ ان یعنی کہ حمزہ کی زبر کے ساتھ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، خاص طور پر فعل کے ساتھ، فعل کے بعد، اور کیونکہ یہ فعل کے بعد آتا ہے تو اس لیے یہ فعل کا کوئی نہ کوئی حصہ بنے گا، یعنی ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یا تو فاعل بنے گا یا مفعول یا مضاف الیہ بنے گا، اور اس پر لام تاکید نہیں آئے گی۔ ایک ضروری، بہت ضروری بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو جملے کے بیچ میں ان ملے نا، ان ویسے تو ان نہیں آتا جملے کے بیچ میں، لیکن اگر آپ کو ان جملے کے بیچ میں ملے تو سب سے اہم بات، وہاں پر آپ لام تاکید ضرور پائیں گے، یعنی کہ ان جملے کے بیچ میں اس صورت میں آتا ہے جب اس کے ساتھ لام تاکید موجود ہو۔ اگر ان ہوگا تو لام تاکید نہیں ہوگی، اور اگر ان جملے کے بیچ میں ہوگا تو اس کے ساتھ کیونکہ لام تاکید ہوگی۔ اور اگر اب کبھی آپ کو ان بڑی آیت کے ساتھ بیچ میں ملے تو وہاں پر آپ نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پھر نیا جملہ، چاہے پوری آیت ہے لیکن آیت بھی تو جملوں سے بنتی ہے، بہت سے جملے مل کر ایک آیت بھی کبھی کبھی قرآن میں بناتے ہیں، تو پھر وہ ان سے اصل میں ایک اسی آیت کے اندر نیا جملہ بن رہا ہوگا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی ایکسیپشنز ہیں، ہاں کبھی کبھی آپ کو انا کی جگہ انا بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، ان کی مختلف پھر وجوہات ہوتی ہیں، وہ تمام ابھی ہم یہاں پر نہیں پڑھیں۔ ابھی جو ان میں بنیادی فرق ہے ان کو نوٹ کر لیں، مثالوں سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بات واضح ہو جائے گی، تو یہاں پر آپ تھوڑا مثالوں پر توجہ دیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس انا کی مثال ہے، اور انا کیونکہ جملے کے بعد فعل کے بعد آتا ہے، تو یہاں پر آپ ایک فعل دیکھیں گے، وَيَعْلَمُونَ، یعلمون یہ فعل مضارع ہے، یعلم یعلمان یعلمون، تو یعلمون یعنی وہ سب جانتے ہیں، وہ سب کیا جانتے ہیں، ہمیں اس کا مفعول چاہیے۔ یعلم یہ فعل اور فاعل ہے، ہمیں اس کا مفعول چاہیے، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب کیا جانتے ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں۔ یہ پورا جملہ جو ان کے ساتھ مل رہا ہے، تو ان یہ یہاں پر ہوا حرف مشبہ بالفعل، بالکل ان کی طرح، پھر اللہ اس کے ہوئی اسم ان، اب ہم اس کو اسم ان نہیں کہیں گے بلکہ اسم ان کہیں گے، اور هو الحق المبین، یہ پورا مل کر یہ ہوا، اگر ہم اس کو الگ سے انالائز کریں تو یہ ہوا ہو جائے گا مبتدا،
اور یہ الحق المبین یہ مرکب توصیفی مل کر ہو جائے گی مبتدا کی خبر، اور یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر پھر ہو جائیں گے خبر ان، ٹھیک ہے، خبر ان، پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، یہ دونوں اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ہو جائیں گے یہاں پر مفعول، صحیح ہے، کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے، تو وَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ ہی واضح حق ہے، واقعی اللہ واضح حق ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ تھی کہ ان معنی کو مصدر میں بدل دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم مصدری معنی میں بھی کریں گے۔ یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر پوری توجہ دیں۔ ہم اس کا ترجمہ ایک یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ ہی سچ میں واضح حق ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا واضح حق ہونا جانتے ہیں، ہونا جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، یہ مصدر ہیں، یہ تمام کام کے نام ہیں، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں پر مصدری معنی کیسے لائیں گے، یعنی ہونا، کرنا، یہ سب ہم اس میں لائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے کہ وہ اللہ کا حق، واضح حق پر ہونا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی واضح حق ہے، یا وہ اللہ کا واضح حق پر ہونا جانتے ہیں۔ تو یہ معنی ہم اس طرح مصدری معنی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فی الحال ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس یہاں پر تھوڑا چپ گیا ہے، اندی انکا قائمن، اندی میرے پاس، یہ مقدم ہو کر آیا ہے جار اور مجرور، اور انکا یہ بیچ میں ہے، اور پھر قائمن اس کی انکا یہ ان کا اسم ہے، اور قائمن ان کی خبر ہے۔ اب ان اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا یہاں پر مبتدا، اور اندی یہاں پر ہو گئی خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اور وہ خبر مقدم، یہ ایک جملہ ہو گیا، جملہ اسمیہ۔ تو اسی طرح ان اور ان کی یہی فرق ہے۔ پھر یہاں پر یہ بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ان اللہ، ان یہاں پر اس حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم ان، اور غفور الرحیم یہ خبر ان، دونوں یہ دو ان کی خبریں ہیں، غفور الگ خبر ہے اور رحیم الگ خبر ہے۔ پھر ان کا، اور یہ دونوں صفات ہیں، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں صفات ہیں، اور مرکب توصیفی دونوں صفات سے نہیں بنتا بلکہ ایک اسم اور ایک صفت سے بنتا ہے، صحیح ہے۔ یہ ان یہاں پر ہے اسم حرف مشبہ بالفعل، اور کا اسم ان، اور لعل خلق عظیم، یہاں پر یہ لعل کو ہم لعلہ پڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو علی یہ جار ہے، اور خلق عظیم یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں، خلق عظیم یعنی بلند اخلاق۔ تو یہ مرکب توصیفی یہ مجرور ہو جائیں گے، علی جار کے، یہ جار اور مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے خبر ان۔ تو ان یہ کا اسم ان، اور لعل خلق عظیم یہ جار اور مجرور مل کر، کیونکہ یہ لا ہے، یہ کوئی حرف جارہ نہیں ہے، یہ بلکہ زیادہ زور کے لیے ہے، جو ان کے ساتھ لام تاکید آتا ہے، یہ وہ ہے جو ان کے ساتھ نہیں آتا، صحیح ہے۔ تو یہ ہو گیا ان اور ان میں فرق۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جو آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ملے گی ان کے ساتھ، وہ ہے انما۔ انما یہ ان پلس ما کا مجموعہ ہے۔ جب کسی جملے میں آپ کو انما ملے نا، تو یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، بلکہ یہ تحسیر کے لیے آتا ہے۔ تحسیر کا مطلب ہے کسی چیز کو خاص کر دینا، کسی چیز کو اپنا بس اتنا کر دینا کہ اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا ترجمہ ہم صرف یا بس یا پھر ہی کے ساتھ کریں گے، صرف بس یا پھر ہی، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تحسیر کے لیے آتا ہے، یا زیادہ زور دینے کے لیے، یا زیادہ اون کرنے کے لیے۔ جیسے مثلا یہاں پر آپ کو معنی کے ساتھ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر جملہ ہے انما المؤمنون، مومن تو صرف یا بس مومن تو، الذین وہ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔
تو یہاں پر ویسے یہ پورا جملہ ہم فی الحال اینالائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہاں پر ذکیرہ یہ مجہول ہے یعنی پیسو وائس، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ الذین ہے اس میں موصول ہے، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ اذا کا بھی زیادہ تر ہم نے استعمال نہیں پڑھا، اور وجیلت یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور قلوبہم یہ بھی پڑھا ہے ہم نے، یہ قلوبہم مرکب اضافی ہے، صحیح ہے۔ لیکن پھر خیر یہاں پر انما کا آپ استعمال سمجھ لیں، اور مزے کی بات جب ان کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے نا تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ المومنون یہ اسم ان ہے یا الذین اذا ذکر اللہ یہ خبر ان ہے، نہیں، یہ بس انما، اس کو آپ حرف تاکید کہیں گے، حرف تحسیر کہیں گے، یا کوئی بھی بس انما یہ ایک حرف ہے، پھر المومنون یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ جملے کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا جملہ انما الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی تو بس لعب و لہو، لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ تو اس جملے کو ہم کیسے اینالائز کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے انما یہ حرف تاکید یا حرف تحسیر، اور الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی دنیاوی زندگی، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی مبتدا، اور لعب و لہو یہ اس کی خبر کہ دنیا کی زندگی۔ اگر ہم انما کے بغیر یہ جملہ دیکھیں تو یہ اس طرح ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، لعب و لہو، لعب اور لہو ہے، یہ پورا جملہ ہے مبتدا اور خبر۔ لیکن انما سے اثر کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس، یا دنیا کی زندگی تو صرف، یا دنیا کی زندگی ہی لعب اور لہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی میں یہ امپیکٹ پڑے گا انما کے ذریعے۔ پھر انما العلم بالتعلم، یعنی علم تو صرف سیکھنے سے آتا ہے، علم تو بس سیکھنے سے آتا ہے۔ اور پھر انما النجاح بالصبر والجد، کامیابی تو صرف صبر اور محنت سے آتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی جملے ہیں، یہ قرآن سے مثال ہے، یہ بھی قرآن سے مثال ہے، باقی یہ ایسے ہی عام سے جملے ہیں۔ انما السعادۃ فی القناعۃ، خوشی تو قناعت میں ہے۔ پھر انما اللہ الہ واحد، واحد الہ، اکیلا الہ تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی الہ اور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، جیسے ہم ایک حدیث ہی پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو اگر ہم انما کے بغیر لکھیں تو الاعمال یہ ہو جائے گا مبتدا، اور بالنیات یہ جار اور مجرور مل کر، بالنیات جار اور مجرور مل کر یہ ہو جائے گی اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم انما کہیں تو ویسے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ اسم انما یا خبر انما نہیں ہو جائے گا، یہ مبتدا اور خبر ہی رہیں گے، لیکن ترجمے میں زیادہ فرق پڑے گا۔ اعمال تو صرف نیتوں پر ہے، اعمال تو بس ہے ہی نیتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انما کا ہم نے اثر ایک تو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ جملے میں تحسین یعنی کہ ایسا زور پیدا کرتا ہے کہ بس صرف اور بس کا ترجمہ، یہی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ کس کے ساتھ، وہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ ان دونوں کو ہم نے سوالیہ یا منفی بنانا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔